बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आम रहनुमा इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। तरनूल के मकाम पर जो जलसा था वो इंतजामिया ने उसका इजाजतनामा मनसूख किया और फिर तहरीक इंसाफ ने उस जलसे को मनसूख कर दिया। अगरचे हजारों लोग इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े थे और फिर वो वापस हुए। पुलिस की भारी नफरी तैनात हुई। इस पर एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि ये बुज़दिली दिखाई है तहरीक इंसाफ के लीडरान ने, जबकि असल में तरनूल के मकाम पर क्या प्लान बनाया गया था और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने कितना दानिशमंदाना फैसला किया और जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे क्या वो मकासद हासिल करने के अंदर कामयाब हो गए हैं। तस्वीर का दूसरा रुख इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखना है। और आज अगरचे ये जलसा मनसूख हुआ है, लेकिन कराची रावलपिंडी के अंदर लोग आज सड़कों पर निकले हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन गुज़श्ता रोज एक आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जब भी होती है उसके बाद तहरीक इंसाफ का भी एक रद्द अमल आता है। आजकल ऐसे लगता है चूंकि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का आपस के अंदर एक टकराव है, तो आज जो है वो उस पर तहरीक इंसाफ ने एक रद्द अमल दिया है और ये हैरान कुन रद्द अमल है। पिछले चंद महीनों को अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो क्या कोई बर्फ पिघल गई है, इस पे भी बात होगी। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आज काफी दिनों के बाद जो है वो नवाज शरीफ जो है उन्होंने आज जो है वो बयान दिया है और वो बयान बिलाखिर उन्होंने दिया है कि फौज की सपोर्ट करनी चाहिए। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो सारा मामला हो रहा है, हालांकि नवाज शरीफ की जबान से वैसे ये बात सुनना बड़ी एक अजीब किस्म की बात लगती है, जो मुसलसल इस तरह पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो लीडरशिप है उसके हवाले से माजी के अंदर बयानात देते रहे। एक और आज अवाम पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी भी बनाई गई है, वो आपको इल्म है। शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और कुछ दीगर रहनुमा जो नून लीग के हैं, तो वो उन्होंने वो पार्टी बनाई है और अब उन्होंने कहा है उनका दुख दर्द की जो रग है वो फड़क उठी है। इससे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाकाम हुई, फिर खटक की पार्टी नाकाम हुई और फिर हम देख रहे हैं कि अब जो है ये एक नया वर्जन आया तो ये भी नाकाम है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये कौन सा तबका है जिसकी ये पार्टी है भाई, शायद खकान अब्बासी। तो जब नवाज शरीफ या वो आप कहते हैं कि आज जो है वो अवाम जो है वो दूसरी साइड पे और फार्म 47 वाले जो है वो ये मुल्क सही नहीं चला सकते और ये नहीं कर सकते, तो अभी तक आप क्यों सोए रहे, आप क्यों खुलकर बोले नहीं। आपने आज भी आप कहते हैं कि नवाज शरीफ बड़े मुअद्दद हैं, तो फार्म 47 पर हुकूमत करने वाला शख्स क्या मुअद्दद होता है। तो एक मुनाफिकाना किरदार जो है वो लेके मार्केट के अंदर यानी मादी के अंदर आप उन्हीं जमातों के अंदर रहे चले। या तो आप कहें कि हमने तौबा तायब कर ली और हम ये चूंकि करप्शन थी, ये चोरी थी, ये डकैती थी, आप एक तरफ ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं, एक तरफ आप चोर को चोर नहीं कहना चाहते, डाकू को डाकू नहीं कहना चाहते, और फिर आप ये फार्म 47 और अब ये बात आप कर रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल जो है उसका दर्द जागा है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, इसे बदलना होगा, ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। वो भाई आप अभी 2 साल 1.5 साल पहले वजीर खजाना थे, तो उस वक्त निज़ाम कौन सा था, आप किस निज़ाम के वजीर खजाना थे। तो यानी ये वो तबकात जो ऑलरेडी बदमाशी और अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं और वो समझते हैं कि पार्टी बनाएंगे तो इसका हशर भी पार्टी का जो है वो वही होगा जो पहले होता रहा है। अब काजी फायद ईसा जो है आपको इल्म में बड़ा इंसाफ दे रहे हैं और पहले जो है वो अब केसत की जो तादाद है उसके अंदर भी इजाफा हो गया है। लेकिन अब जो मैं बात आपके सामने रखना जा रहा हूँ, इस वक्त ये बहस बहुत ज्यादा चल रही है और बहस ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो जलसा है ये अगर ये बुज़दिली दिखाई है, सिद्दीक जान और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जनाब ये बड़ी बुज़दिली दिखाएगी और ये हुआ है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि अदालतों का रवैया क्या है और जो जजेस खड़े हैं उनके लिए रोज रेफरेंसेस आ रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं। अब अवाम जो है ना इमरान खान को रिहा अवाम ही कर सकती है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप देखें ना 2 साल से अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या कमा लिया है, यानी वक्ती तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एक फार्म 47 के जरिए आपको कब्जा दिखाई दे रहा है।
لیکن یہ نظام اتنا کھوکھلا ہے. اور رات کو بڑے سینئر صحافی تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, صدیق جان تھے, کچھ اور دوست احباب تھے, اسد چودھری اور دیگر. تو یہ ساری جو اسیسمنٹ ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر, مختلف جگہوں سے لوگ ملتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستمبر ہے یا یہ سال ہے, اسی طریقے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں, تحریک انصاف یہ عدالتوں کے اندر کیسز لڑتی رہے, معاملات بڑھاتی رہے, جلسے کی اجازت لی انتظامیہ نے, انہوں نے اجازت نہیں دی اور وہاں پہ اگر بغیر اجازت کے آتے ٹکراؤ ہوتا, تصادم ہوتا. وہاں اس وقت ایک اور بڑی گیم ہو رہی ہے کہ وہ افغان ہے جی, افغان ہے تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے درمیان میں کر دیا ہے. خدا نہ خواستہ حسن ایوب جیسے جو طاقتور حلقوں کے جو قریبی جو ہے وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بتایا جیو فینسنگ ہوگی تو یہ ڈرانا دھمکانا یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا, کس کو قرار دیا جاتا؟ تو اس وقت جو ہے وہ جو ادارے ہیں یا جو اس وقت مخالف جماعتیں ہیں جو اقتدار کے اندر قابض ہیں, بھئی وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح کی غلطی کریں, کوئی نہ کوئی اور بلنڈر کریں, کوئی نہ کوئی اور 9 مئی ڈالا جائے, اور وہ کر کے تو ہم کم از کم بے شک جھوٹے ہی بیانیہ ہو, بے شک 9 مئی کوئی اور ڈال کے تاریخ جو بھی واقعہ ثانیہ بنا کے کہ یہ تو ہیں ہی دہشت گرد. ایک طرف پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ جماعت پر پابندی کی بات کر رہی ہے, پابندیاں لگی, عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کہیں گے جی پھر اس طرح تو حل نہیں ہوگا. بھائی یہ شہباز شریف یہ اقتدار چھوڑ کے بھاگے گا. یعنی عوام جتنا یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا, ابھی بجلی, گیس اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے اندر اضافہ, اور جتنے غیر مقبول یہ ہو رہے ہیں, جتنے ان کو شرمندگی کا سامنا ہے, یہ اب جپا مار کے کھڑے رہیں, آپ صرف ان کو للکارتے رہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ ڈرانا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے, یعنی وہ ایسے کہتے ہیں نا, یعنی وہ ڈنڈا جو ہے نا ایسے کیا ہوا ہے, وہ مارنا بہتر نہیں ہوتا, کئی دفعہ وہ ایسے کرنے بہتر ہوتا ہے. تو یہ سٹریٹجی جو ہے وہ تحریک انصاف کی یہ کامیاب ہے. اچھا اب دوسری طرف, ہاں اگر عوام اس سطح پہ تیار ہو, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے نظریے فکر کے ساتھ ہے, لیکن سڑکوں پہ ہر بندہ نہیں آتا. یعنی کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آتے ہیں؟ تو اگر تو 5-6 لاکھ 10 لاکھ بندہ اسلام آباد کے اندر جمع ہو سکتا ہے تو چند گھنٹے بھی یہ حکومت نہیں ٹھہر سکتی پرامن طور پہ. تو اگر وہ 5-6 لاکھ بندہ جمع نہیں ہونا تھا اور وہ چند ہزار لوگ ہونے تھے تو وہ جلسہ آپ کر بھی لیتے تو اس کا امپیکٹ تقریر ہونی تھی, تقریریں ہونی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جانا تھا, یہی ہونا تھا. لیکن انتظامیہ نے روکا, آپ نے اجازت لی, کوشش کی, ججز انوالو ہوئے, ان کو ان کی اوقات ججز کو بتائی جا رہی ہے مسلسل, تو پورا جو سسٹم ہے وہ ہل رہا ہے. آپ نے پرامن اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے, یہ سب سے عام معاملہ ہے. باقی جو ہے بزدلی اور یہ کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا. انہیں بالکل اس طرح کے پنگے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. عدالتوں میں وہ جنگ لڑ رہے ہیں, عوام کو وہ موبلائز کریں, ان کو ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہ سارا کریں. اور اگر کل کو سمجھیں کہ بھائی 5-6 لاکھ بندہ نکلے گا جب ہم کال دیں گے اور پورے پاکستان کے ہر ضلع میں نکلیں گے, تو اس وقت کوئی امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. جب تک کوئی بڑا امپیکٹ کریٹ نہ ہو, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہ نکلیں بلکہ چند ہزار آئیں اور آگے سے تصادم ہو اور کٹ کھا کے اور جیلوں کے اندر جا کے پھر ایک نئی جو ہے ترتیب کے ساتھ آپ کو عدالتوں کے اندر جد و جہد کرنا پڑے, تو ایسے میں اس کو جو ہے میری ذاتی رائے ہے, لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, میں اس کو دانش مندانہ فیصلہ کہوں گا. اور پھر جیو فینسنگ کے سارے منصوبہ جات افغانی بنا کے کوئی نہ کوئی ملبہ, بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی ملبہ ضرور تحریک انصاف پر ڈالتی, اور اس طرح کی جو اطلاعات ہیں وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ٹاپ پہ ہے اس کے پاس موجود تھی. لہذا ایک تو یہ بات. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت کور کمانڈرز کانفرنس جب بھی ہوتی ہے, ہر مہینے یہ ہوتی ہے, 265ویں یہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی. اور عموماً اب ہر پاکستانی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جملے کیا ہوں گے. یہ پتا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے سہولت کاروں کو اور وہ کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. اچھا, اور پھر جو ہے نا وہ کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا. آئین اور قانون کے مطابق مسلح افواج جو ہے الحمدللہ
وہ جنگ لڑ رہی ہیں، آخری دہشت گرد تک جو ہے وہ صفایا کیا جائے گا، اور پھر کچھ ایک دو سیاسی جملے بھی 9 مئی کے بعد وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وہ پھر موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ تو تحریک انصاف ان سیاسی جملوں کی وجہ سے ہار مرد آج کل ایک ڈیجیٹل دہشت گردی جو نون لیگ کا بیانیہ تھا اور وہ پہلے بولتے تھے، اب وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے ایسا ایسا، شاید حکومت نون لیگ کی ہے تو وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ جملے بھی مل جل جاتے ہیں ISPR کے اور نون لیگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا عنوان دیا گیا۔ یعنی مطلب ہے جو اس وقت حکومت قائم ہے، جس طرح کی پرفارمنس کی حکومت ہے، ان کا ماضی کے کرتوت، یہ موجودہ ان کا، یعنی میں آپ کو اگر کیا بتاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ آج سینٹ کے اندر ایک کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں، اسلام آباد جو کلب ہے نا، کلب آپ کو علم ہے اشرافیہ کا اڈا ہوتا ہے، بدماشیہ کا اڈا ہوتا ہے، پیسے والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہاں غریب بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو کلب ہیں یہ ہوتے کدھر ہیں اور ان کی مالیت کتنی ہے اور کتنا قرض پاکستان کا اتر سکتا ہے اس سے۔ تو کمیٹی کے اندر سلیم مانڈی والا، انہوں نے سینٹ کی کمیٹی کے اندر یہ تجویز دی ہے کہ جناب یہ دو جس کی 3 بیویاں ہوں ان کا داخلہ نہیں ہو رہا، ان کو اجازت نہیں ہے، تو یہ اگر 4 بیویاں جو ہے وہ کمیٹی نے کہا جی 4 بیویاں تو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، تو تمام بیویوں کو جس کو چاہے ممبر لا سکتا ہے۔ تو اب نیکسٹ اجلاس کے اندر وہ جو کلب ہے اسلام آباد کا، اس کو کہا گیا ہے کہ جناب رپورٹ لے کے آئیں کیوں تیسری بیوی نہیں آ سکتی، اور اس وقت یعنی سب سے دیر فور the committee summoned the Islamabad club management at the next meeting to sort out this matter۔ یعنی یہ جو سب سے بڑا قوم کا مسئلہ ہے، اس کو اب اگلی میٹنگ کے اندر اسلام آباد کلب نے آنا ہے سینٹ کی کمیٹی میں اور حل کرنا ہے کہ بھائی 4 بیویوں تک جو ہے نا آپ لا سکتے ہیں، اسلام آباد کلب کے اندر آپ کو اجازت ہے۔ یہ مسئلے ہیں اس وقت اشرافیہ کے، غریب رول رہا ہے آٹے کے لیے، وہاں گندم کسانوں سے نہیں خریدی، مہنگا ہو رہا ہے، جو آئل ٹینکر والوں نے ہڑتال کی، اب آٹے والے ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے رد عمل میں اس مرتبہ تحریک انصاف نے بڑا نرم جو ہے نا وہ جاری کیا ہے۔ حالانکہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر ہوا ہے تو اس سے کچھ قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ ایک تو عمران خان کا یہ کہنا کہ آل پارٹیز جو کانفرنس ہے اس کے اندر شریک ہوں گے، یعنی پارٹی شریک ہوگی، کوئی یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے، اور دوسرا یہ نرم ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ شاید کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی روایتی تھا، کوئی زیادہ اس کے اندر نہیں تھی سختی۔ کہا گیا کہ افواج پاکستان کی جانب سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ملک کو درپیش چیلنجز کی پائیدار حل کی کوششوں کا عزم قابل تحسین ہے، قابل تحسین قرار دیا۔ ملک کو درپیش سنگین چیلنجز کا بڑا سبب دستور سے انحراف، شہریوں کے خلاف طاقت کا ماورائے قانون استعمال اور ریاستی اداروں کی ترجیحات میں سنگین بگاڑ کار فرما ہے۔ ناقص معلومات، تباہ کن فیصلہ سازی، قومی مفادات کے بجائے شخصی خیالات اور اہداف کے گرد گھومتی پالیسیاں ملک و قوم کے لیے مہلک ترین ثابت ہو رہی ہیں، اور آگے کہا گیا آزادی اظہار کو قابل تقدیر جرم کا درجہ دینے اور عوام کے تنقید کے حق کو ڈیجیٹل دہشت گردی جیسی ناقص اصطلاحات سے منسوب کر کے شہریوں کے خلاف ماورائے قانون اقدامات کا دروازہ کھولنے کی کوششیں کسی طور پر بھی ملک یا ریاستی اداروں کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اپنے فیصلے کو الہام کا درجہ دینے کی بجائے عوام اور سیاسی جماعتوں کی تنقید کو تعمیری انداز میں لینے کا کلچر ملک کو بحرانے سے نکالنے کے لیے ناگزیر ہے۔ پارلیمان اور جمہور کے منتخب نمائندوں کو بائی پاس کر کے قوم پر فیصلے تھوپنے کی روایت نے ملک کو حادثات سے دوچار کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے مؤثر انسداد کے حوالے سے پوری قوم یکجا ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ترجیحات کو اس بنیادی ہدف سے ہم آہنگ کیا جانا وقت کی عام ضرورت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بات کی ہے دنیا کی کوئی فوج اپنی عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی چیلنج سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ریاستی ادارے عوام کی منشا کے احترام اور آئین کو اس کا جائز مقام دے کر یہ حقیقی طور پر کسی کامیابی کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو بڑا ایک آسن طریقے سے تجویز کے انداز کے اندر تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ مثبت پیش رفت میں اس کو کہوں گا، اور دوسری طرف جو سختیاں جاری ہیں اگر وہ کم نہیں ہوتی تو ملک خدا نخواستہ کسی بڑے بحران کی طرف جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔